अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पारा नंबर 14 है और सूरतुल हिज्र है और रुकू नंबर 2 और आयत नंबर 25 के बाद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलक़द अलबत्ता तहकीक खलकना पैदा किया हमने अल इंसान इंसान को, यानी हर इंसान को या ख़ास इंसान को, मिन सलसालिन चीकनी मिट्टी से, चीकनी से मतलब चिपकने वाली मिट्टी से जो है हमने पैदा किया। मिन हमाइन गारे से, मसनून बासी बदबूदार। इंसान को हमने चीकनी मिट्टी के बदबूदार गारे से पैदा किया। अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को पैदा करने के लिए चिकनी मिट्टी, चिपक जाने वाली मिट्टी जो है उसमें पानी डाला, फिर वो कुछ अरसा रही, पानी उसमें था, और जब उसके अंदर बदबू पैदा हो गई, सड़ांध पैदा हो गई, तो उस मिट्टी के गारे में से अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम का ढांचा बनाया और फिर कुन कहकर उसके अंदर रूह फूंकी, और इस तरह आदम अलैहिस्सलाम जो है वो ज़िंदा इंसान बन गए। तो फरमाया कि वलक़द खलक़नल इंसान, और बताता कि पैदा किया हमने इंसान को, ख़ास इंसान यानी आदम अलैहिस्सलाम पहले इंसान को, मिन सलसालिन चीकनी मिट्टी से, चिपकने वाली मिट्टी से, मिन हमाइन गारे से, हमाइन के मानी गारा, मिन हमाइन गारे से, मसनून बासी से, बदबूदार से, वलजान्ना, और पैदा किया हमने जिन्नों को, वलजान्ना, और जिन्नों को, खलकना पैदा किया हमने, हु उस बड़े जिन को, मिन कबल, इससे पहले, यानी आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक से पहले जिन जो था, इबलीस जो था, उसको पैदा किया हमने, मिन नार समूम, आग जहरीली से, धुएँ वाली से। धुआं जो निकलता है आग में से वो जहरीला होता है, आँखों को चुभता है, सांस लेना मुश्किल हो जाता है। तो फरमाया कि वलजान्ना, और जिन को, इबलीस को, खलकना हो पैदा किया हमने उसको, मिन कबल, इससे पहले, मिन नारे, आग, असमूम, हकीकी जहरीली से, धुएँ वाली से। वैस काला, और जब कहा रब्बो का, रब आपके ने, दिल मलाइकत, वासे तमाम हकीकी फ़रिश्तों के, इन्नी बेशक मैं, खालिकुन पैदा करने वाला हूँ, बशरन इंसान को, मिन सलसालिन चीकनी मिट्टी से, चिपक जाने वाली, चिमट जाने वाली मिट्टी से, मिन हमाए मसनून, गारे बासी से, सड़ांध वाले से, गारे बदबूदार से। फ़ैज़ा, पर जिस वक्त, सब वही तो बराबर कर लूँ मैं, हूँ उस इंसान को, जब मैं इंसान को मुकम्मल तौर पर पैदा कर लूँ, वनफ़ख़्तु, और मैं फूंकूँ, फ़ी है बीच उस इंसान के, मिन रूही, हुक्म अपना, रूह के मानी हुक्म, या के मानी मेरा, मेरी, मेरे, मुझे, वनफ़ख़्तु, और मैं फूंकूँ, फ़ी है बीच उस इंसान के, मिन रूही, हुक्म अपना, फ़क़अू, बस तुम वाक़या हो जाना, गिर पड़ना, लहू, वास्ते उस इंसान के, साजिदीन, सजदा करने वाले बनकर। तुमने मेरे हुक्म से, जब मैं इंसान के अंदर रूह फूंकूँ, उसको मैं उसके अंदर अपना हुक्म दाखिल कर दूँ, मिट्टी के मुजस्मे के अंदर, और वो जानदार हो जाए, तो तुमने ऐ फरिश्तों, तुमने फ़ौरन जो है मैं उसके सामने सजदे में गिर पड़ना है। फ़क़अू, बस तुम वाक़या हो जाओ, यानी गिर पड़ना, लहू, वास्ते आदम के, इंसान के, साजिदीन, सजदा करने वाले बनकर। फसजदल मलाइका, तो बस सजदा किया तमाम फरिश्तों ने, कुल्लुहुम, सब ने, अजमाऊना, इकट्ठे, सब ने एक ही बार जो है सब बराबर
حکم کی تعمیل میں جو ہے وہ سجدے میں گر پڑے۔ اجمعون کے معنی اکٹھے۔ فسجد الملائکہ تو بس سجدہ کیا تمام فرشتوں نے، کلہم سب نے، اجمعون اکٹھے ہو کر، الا ابلیس سوائے ابلیس سے، جو ابلیس تھا جن وہ سجدے میں نہ گرا، حالانکہ وہ فرشتوں کے اندر رہتا تھا، عبادت گزار تھا، اور اتنا عبادت گزار تھا کہ وہ فرشتوں جیسا ہی تھا۔ وہ عبادت میں ان کے اندر رہ کر انہی کی طرح جو ہے وہ عبادت کرتا تھا، لیکن اس نے اللہ کے حکم پر جو ہے آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کیا، فرشتوں کے ساتھ مل کر، یعنی فرشتوں سے علیحدہ ہو گیا۔ فرشتے سارے کے سارے آدم علیہ السلام کے سامنے سجدے میں گر پڑے، لیکن ابلیس جو تھا اس نے سجدہ نہ کیا، ابا، اس نے انکار کیا، ابلیس نے سجدہ کرنے سے انکار کیا، این یکون، یہ کہ وہ ہو جائے، مع ساتھ، الساجدین، تمام سجدہ کرنے والوں کے، اس نے سجدہ کرنے والے تمام فرشتوں کے ساتھ مل کر سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ قالا، فرمایا اللہ تعالیٰ نے، یا ابلیس، ہو اے ابلیس، ما لکا، کیا ہے واسطے تیرے، تجھے کیا ہو گیا ہے، اللہ تکونا، یہ کہ نہیں ہوتا تو، مع الساجدین، ساتھ تمام سجدہ کرنے والوں کے، تمہیں کیا ہو گیا کہ میں نے حکم دیا تم سب کو کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، تمہیں کیا ہو گیا کہ تو جو ہے سجدہ کرنے والوں کے ساتھ نہ ہوا۔ قالا، کہا ابلیس نے، لم اکن، لم نہیں، اکن میں ہوا، لأسجد، کہ میں سجدہ کروں، لبشر، ساتھ واسطے انسان کے، میں اس لیے میں نے جو ہے انسان کو سجدہ کرنے والا میں نہ ہوا، یعنی میں فرشتوں کے ساتھ میں نہ ملا سجدہ کرنے کے لیے، اس لیے کہ خلقتا ہوں، پیدا کیا ہے تو نے اس انسان کو، من صلصال، چیکنی مٹی سے، چمٹ جانے والی مٹی سے، من حمأ، گارے سے، مسنون، باسی سے، بدبودار سے۔ اس نے کہا کہ میں ایسے انسان کو جس کو تو نے انسان بنایا ہے اور اس کو جو ہے مٹی، چیکنی مٹی کے بدبودار گارے سے بنایا ہے، تو میں کیوں اس کو سجدہ کروں۔ قالا، فرمایا اللہ تعالیٰ نے، فخرج، پس تو نکل جا، اس میری مجلس سے نکل جا، تو نے میرا حکم نہیں مانا، تو نافرمان ہو گیا، میرا باغی ہو گیا، میری مجلس سے نکل جا، من فخرج، پس تو نکل جا، منہا، اس میری مجلس سے، فإنک، پس بے شک تو اے ابلیس، رجیم، راندہ گیا ہے، جھڑکا گیا ہے، دھدکارا گیا ہے، پھٹکارا گیا ہے، تو بڑا ذلیل اور کمینہ ہے، تو نے میرا حکم نہیں مانا، فرشتوں نے حکم مان لیا، تم نے میرے حکم کو کچھ کا کچھ بنا لیا، تم نے میرا حکم نہیں مانا، نافرمان ہو گیا۔ وَإِنَّ، اور بے شک، علیہ کا اوپر تیرے ہے، اللعنت، حقیقی لعنت، خاص لعنت، الی، تک، یوم دن، الدین، حقیقی بدلے کے، جو بدلے کا دن ہے، قیامت کا دن، اس دن تک تجھ پر میری خاص لعنت جو ہے برسے گی۔ قالا، کہا ابلیس نے، رب، اے میرے رب، فانظر، پس تو مہلت دے، نی، مجھ کو، الی، تک، یوم دن، یبعثون، وہ اٹھائے جائیں گے، اے میرے رب، جب یہ قبروں سے دوبارہ اٹھائے جائیں گے، اس دن تک مجھے تو مہلت دے دے کہ میں اس کے خلاف اور اس کی اولاد کے خلاف جو ہے میں جو بھی کر سکا میں کروں گا، ان کو گمراہ کرنے کے لیے۔ اب اس کی کمین کی دیکھیں کہ جھڑکیں پڑی اللہ تعالیٰ سے اس کی نافرمانی کی وجہ سے، اور انتقام کا دعویٰ کس سے کر رہا ہے؟ آدم اور آدم کی اولاد سے۔ غصہ کسی پر نکال رہا ہے؟ بے گناہ پر۔ اسی کو کہتے ہیں گھٹیا اور کمینہ۔ کمینہ شخص وہی ہوتا ہے کہ غصہ کسی پر اور نکالتا ہے کسی اور پر۔ غصہ اس کو ماں باپ پر، کسی کے ماں باپ پر یا کسی کے بھائی پر ناراضگی ہو گئی ہے، لڑائی ہو گئی ہے،
کوئی رشتہ دار پر، تو اس کی اولاد کا تو کوئی گناہ نہیں ہے۔ اگر بڑوں کے ساتھ اختلاف ہو گیا ہے تو اس کی اولاد جو ہے وہ تو اس کا تو کوئی قصور نہیں ہے۔ لیکن یہ کمینہ جو ہے یہ کہنے لگا کہ مجھے جو ہے تم قیامت تک مہلت دے کہ میں اس آدم کو اور اس کی اولاد کو جو ہے میں اس سے انتقام لوں گا، جو میری ذلت ہوئی ہے میں اس سے انتقام لوں گا۔ کالا فرمایا، کالا کہا شیطان نے، نہیں اوپر، کالا فرمایا اللہ تعالیٰ نے فَإِنَّكَ پس بے شک تو من المنظرین، حقیقت میں مہلت دیے جانے والوں میں سے ہے۔ ہم تجھے جو ہے مہلت دیتے ہیں، تو اس انسان آدم اور اس کی اولاد کے خلاف جو کچھ بھی کرنا چاہتا ہے کر لے۔ کالا فرمایا اللہ نے فَإِنَّكَ پس بے شک تو من المنظرین، حقیقی مہلت دیے جانے والوں میں سے ہے۔ الا تک یوم دن الوقت، خاص وقت المعلوم، جانے پہچانے کے، وہ دن جس کا وقت جو ہے وہ جانا پہچانا ہے، یعنی مقرر ہے ہماری طرف سے، اس دن تک جو ہے تجھے ہم جو ہے مہلت دینے والوں میں سے شمار کرتے ہیں۔ کالا کہا ابلیس نے رب اے میرے رب، بما بسبب اس کے جو، بوجہ اس کے جو، بے کے معنی بسبب بوجہ اس کے جو، اغویتا گمراہ قرار دیا تو نے، نی مجھ کو، گمراہ کیا تو نے، ترجمہ غلط ہے، 100% غلط ہے۔ اللہ کسی کو گمراہ نہیں کرتا، اللہ نے اس کو نافرمانی پر گمراہ قرار دیا ہے۔ اغویتا، یہ ترجمے جتنے بھی چھپے ہوئے ہیں مکھی سے مکھی مار پر کار بغیر سوچے سمجھے نقل کر کے، ان میں سارے ترجمے چھپے ہوئے ہیں بسبب اس کے جو، اے رب میرے رب بسبب اس کے جو تو نے مجھے گمراہ کیا۔ گمراہ کیا غلط ہے، اللہ کسی کو گمراہ نہیں کرتا۔ گمراہ کرنا جو ہے یہ ابلیس کا کام ہے، شیطان کا کام ہے کہ وہ اولاد آدم کو گمراہ کر رہا ہے، اور اس نے اللہ سے کہا تھا کہ میں ان کو جو ہے گمراہ کروں گا۔ تو گمراہ کرنے والا شیطان ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت جو ہے ہر عیب سے، ہر ظلم سے، ہر جو ہے کسی بھی قسم کی برائی سے اللہ تعالیٰ کی ذات پاک ہے۔ اللہ کسی کو گمراہ کرتا نہیں ہے۔ ترجمہ یہ ہونا چاہیے کہ بما بسبب اس کے جو، اغویتا گمراہ قرار دیا، نی مجھ کو تو نے، اغویتا گمراہ قرار دیا تو نے، نی مجھ کو، اللہ نے اس کو گمراہ قرار دیا ہے کہ تو نے، میں نے سجدہ کا حکم دیا تھا، تو نے کوئی سجدہ کیوں نہیں کیا۔ تو اللہ نے یہ کہہ کر کہ تو نے میرے حکم پر سجدہ سجدہ کیوں نہیں کیا، تو اس کے عمل پر اللہ تعالیٰ نے جو اس کو کہا کہ تو نے سجدہ کیوں نہیں دیا میرے حکم پر، تو یہ اللہ نے گمراہ نہیں کیا، اللہ نے اس کو گمراہ قرار دیا ہے کہ تو نے میرا حکم نہیں مانا اور آدم علیہ السلام کو جو ہے سجدہ نہیں کیا، اس لیے تو گمراہ ہے۔ فخر جو اوپر ہم پڑھ کے کہ فخر جو منہا، نکل جا اس میری مجلس سے، تو نے میری نافرمانی کی ہے۔ تو اللہ نے اس کو گمراہ کیا نہیں ہے، اس نے اللہ کی نافرمانی کی۔ اللہ نے فرشتوں کو اور اس کو سجدے کا حکم دیا تھا کہ آدم کو سجدہ تعظیم والا سجدہ کرو، لیکن اس نے نہیں کیا، تو اس نے جرم تو خود اس نے کیا، رب کی نافرمانی کی ہے۔ فرشتوں نے فوراً جو ہے اس حکم کی تعمیل کر لی اور آدم علیہ السلام کو سجدے میں گر کے ان کو سجدہ کر دیا۔ اس نے نہیں کیا تو اللہ نے اس کو گمراہ قرار دیا اور کہا نکل جا میری مجلس سے، بے شک تو رجیم راندہ ہوا ہے، جھڑکا ہوا ہے۔
تو یہ ترجمہ جو ہے کہ بس واپس کہ جو تو نے گمراہ کیا مجھ کو، بالکل غلط ہے، 100% غلط ہے۔ اللہ کسی کو گمراہ نہیں کرتا، گمراہ شیطان کرتا ہے، ابلیس کرتا ہے، جس نے کہا ہے کہ مجھے اس دن تک مہلت دے جب یہ دوبارہ قبروں سے اٹھائے جائیں گے۔ یہ ہے کمینہ جو لوگوں کو گمراہ کرتا ہے۔ تو یہ ترجمے سارے غلط ہے۔ صحیح ترجمہ یہ ہے کہ بس اس کے جو گمراہ قرار دیا تو نے، گمراہ کہا مجھ کو، نی مجھ کو، بس اس کے جو گمراہ قرار دیا تو نے مجھ کو، لَأُزَيِّنَنَّ، البتہ میں خوبصورت بنا دوں گا۔ زینت، زینت کے معنی خوبصورتی۔ لَأُزَيِّنَنَّ، البتہ میں خوبصورت بنا دوں گا، لَهُمْ واسع کے، فی الارض، بیچ زمین کے، اس زمین کے ہر چیز کو میں ان کے لیے خوبصورت بنا دوں گا، ہر برائی کو میں خوبصورت بنا کر ان کے سامنے پیش کروں گا۔ یہ اس نے دھوکہ اور فراڈ کا دعویٰ کیا۔ اس دھوکے فراڈیے کو اللہ نے گمراہ نہیں کیا، یہ خود گمراہ ہوا، خود یہ جو ہے سرکش اور باغی ہوا ہے۔ دوسرے مقام پہ ہے کہ اس نے کہا کہ اے اللہ تو نے آدم کو مٹی سے پیدا کیا، مجھے آگ سے پیدا کیا۔ مٹی جو ہے وہ نیچے کی طرف جاتی ہے، آگ بلندی کی طرف جاتی ہے، لہٰذا میں آگ سے پیدا ہونے والا جو ہے وہ اس سے بلند ہوں، یہ مجھ سے کم تر ہے۔ قرآن پاک میں آگے جو ہے ایک مقام پر وہ دلیل یہ دیتا ہے کہ تو نے اس آدم کو مٹی سے پیدا کیا، مٹی نیچے جاتی ہے، اور مجھے آگ سے پیدا کیا، آگ جو ہے بلندی کی طرف جاتی ہے۔ وہ اپنا فلسفہ لے کر بیٹھ گیا۔ اور یاد رکھیے گا، جو شخص بھی اللہ کے کسی بھی حکم کے سامنے اپنی منطق، اپنی سوچ جو ہے پیدا کرے گا، وہ ابلیس کا ساتھی ہے، وہ ابلیس کا ماننے والا ہے۔ مصور کھینچ کے یہ نقشہ کہ جس میں یہ صفائی ہو، ادھر فرمان پیغمبر ادھر گردن جھکائی ہو۔ اللہ کے رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بھی بات پر اپنا فلسفہ، اپنی مرضی کرنا، یہ ابلیس کا راستہ ہے۔ جیسے دیکھ لیں، امام ابو حنیفہ جو ہے وہ کہتے ہیں، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب نماز شروع کریں تو اللہ اکبر کہیں۔ امام صاحب کہتے ہیں کہ نہیں، اس کے علاوہ جملے جو ہے وہ بھی کہہ سکتے ہیں، علاوہ، یہ اپنی مرضی سے گھڑ لیے۔ اور آپ کے شاگرد کہتے ہیں لا یجوز، امام صاحب جو آپ جملے بنا رہے ہیں نا یہ جائز نہیں ہے، کیونکہ نبی علیہ السلام نے جو جملہ دیا ہے نماز شروع کرنے کے لیے اللہ اکبر، اس کے علاوہ کوئی بھی جملہ جو آپ بنا رہے ہیں وہ لا یجوز، جائز نہیں ہے۔ یہ فقہ حنفی کے الفاظ ہیں۔ یہ اس طرح اپنا فلسفہ، اپنی عقل، اپنی سوچ ٹھونسنا اللہ کے رسول کے حکم کے مقابلے میں، فیصلے کے مقابلے میں، یہ شیطانیت ہے، اس کی اسلام میں اجازت نہیں ہے۔ اسی لیے قاضی امام ابو یوسف جو ہیں، امام ابو حنیفہ کے جو شاگرد ہیں، سب سے پہلے اور بڑے شاگرد، وہ فرماتے ہیں کہ امام صاحب جو آپ کلمات بنا رہے ہیں نا اللہ اکبر کے مقابلے میں لا یجوز، میں دعوے سے کہہ رہا ہوں کہ یہ الفاظ موجود ہیں فقہ حنفی کے اندر، نماز کے چیپٹر میں۔ میں تو بی اے کی کلاس کو پیپر بی جو ہے اختیاری، اس میں یہ فقہ پڑھاتا رہا ہوں، کتنے سال میں نے پڑھائی ہے، اور یہ اپنی فقہ کے مسائل کو بھی چھپا رہے ہیں، امام صاحب کی غلطیوں کو بھی چھپا رہے ہیں، یہ ایسے جھوٹے اور فراڈیے ہیں۔ تو یہ اللہ کے رسول کے حکم کے مقابلے میں اپنی منطق پیش کرنا، اپنا فلسفہ پیش کرنا، یہ شیطان کا طریقہ ہے، شیطان کا راستہ ہے، یہ رحمان کا راستہ نہیں ہے۔ اگر یہ رحمان کا راستہ ہوتا تو امام ابو یوسف جو امام ابو حنیفہ کے بڑے شاگرد ہیں، پہلے شاگرد ہیں، وہ کبھی نہ کہتے کہ امام صاحب لا یجوز، جو آپ کہہ رہے ہیں کلمات بنا کر وہ جائز نہیں ہے۔
جائز وہی ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہ اکبر کہہ کر نماز شروع کرو، اللہ الکبیر، اللہ الاعلیٰ، یہ دیگر جملے جو ہیں یہ بالکل جائز نہیں ہیں، کیونکہ اس سے جملے بنائیں گے تو قیامت تک بے شمار جملے بن جائیں گے، اور لوگ جو ہے بے شمار جملوں کو استعمال کریں گے، نبی کا جملہ جو ہے کوئی بھی نہیں استعمال کرے گا، اس لیے یہ جائز نہیں ہے۔ تو فرمایا کہ ابلیس نے دعویٰ کیا کہ چونکہ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے، آگ بلندی کی طرف جاتی ہے، اس کو آدم کو مٹی سے پیدا کیا، مٹی نیچے کی طرف جاتی ہے، تو میں اعلیٰ ہوں، بلندی والا ہوں، اور یہ جو ہے پستی والا ہے، میں اس کو سجدہ کیوں کروں؟ اس بدبخت نے یہ نہیں سوچا کہ میرا اللہ حکم دے رہا ہے، سجدے کا حکم میرا خالق و مالک، میرا رب، میرا اللہ حکم دے رہا ہے۔ اس کو یہ سمجھنا چاہیے تھا جو فرشتوں نے سمجھا، کہ فرشتوں نے جو ہے فوراً جو ہے وہ سجدے میں گر پڑے۔ انہوں نے یہ فلسفہ نہیں بیان کیا کہ اللہ ہم ہر وقت 24 گھنٹے ہر لمحہ تیری عبادت کر رہے ہیں۔ آدم جو ہے وہ زمین پہ رہے گا، لڑے گا، جنات کی طرح لڑائیاں کرے گا، جھگڑے گا، قتل و غارت کرے گا، ہم اس سے اعلیٰ ہیں، ہم اس کو کیوں سجدہ کریں؟ فرشتوں نے اللہ کے حکم کو حکم سمجھا، وہ فوری طور پر سجدے میں گر پڑے۔ اور یہ جو خبیث تھا ابلیس، اس نے اپنا فلسفہ جو اپنی منطق جو ہے وہ بیان کرنا شروع کر دی، اپنی منطق کی بیان کی وجہ سے جو ہے وہ سجدے میں نہ گرا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنی مجلس سے نکال دیا کہ جا تو جو ہے دھتکارا گیا، پھٹکارا گیا، ذلیل کیا گیا، کمینہ ہے، تو گھٹیا ہے، نکل جا میری مجلس سے۔ فرمایا تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ کہنا کہ اللہ بسباب اس کے جو تو نے گمراہ کیا مجھ کو، اللہ کسی کو گمراہ نہیں کرتا، گمراہ کرنا جو ہے یہ ظلم ہے۔ اللہ نے آسمانی کتابیں اور پیغمبر جو ہے گمراہ کرنے کے لیے نہیں بھیجے، اللہ نے لوگوں کو گمراہی سے بچانے کے لیے بھیجے ہیں۔ گمراہی کا دعویٰ جو ہے وہ ابلیس نے کیا ہے۔ اللہ نے کہیں قرآن میں اس موقع پر اللہ نے بالکل نہیں کہا کہ اے ابلیس تو جو ہے گمراہ تو میں کروں گا، تو کس طرح گمراہ کرے گا، یہ تو اللہ نے کہیں نہیں کہا۔ ابلیس کے جواب میں اللہ نے یہ نہیں کہا، جب ابلیس نے کہا کہ میں اس کو اور اس کی اولاد کو جو ہے گمراہ کروں گا، تو اللہ نے یہ نہیں کہا کہ اے ابلیس تو کیوں گمراہ کرے گا، میں گمراہ کروں گا، کہیں یہ جملہ نہیں ہے قرآن پاک کے اندر یا حدیث کے اندر۔ تو یہ ترجمہ جو ہے یہ 100% غلط ہے، کوئی مانے نہ مانے اس کی مرضی ہے۔ تو بسباب اس کے جو اغویتا تو نے گمراہ قرار دیا نہیں مجھ کو، لأزینن، البتہ میں ضرور خوبصورت بنا دوں گا، لہم واسطوں کے یعنی آدم اور اس کی اولاد کے لیے خوبصورت بنا دوں گا، فی الارض جو کوئی بھی زمین کے ہے، ولا اغوینہم، اور البتہ میں ضرور گمراہ کروں گا ان کو، اغوینا میں ضرور گمراہ کروں گا۔ یہ اغویتا لفظ اس کا روٹ ایک ہے، غاوا یا، دونوں لفظوں کا اغویتا اور اغوینا دونوں کا روٹ ایک ہے، بیج ایک ہے، غاوا یا، 3 حرفوں کا لفظ ہے۔ تو لو اس نے کہا کہ ولا اغوینہم، البتہ میں ضرور گمراہ کروں گا ان کو، یعنی آدم اور اس کی اولاد کو، اجمعین سب کو۔ یہ کس نے دعویٰ کیا؟ اللہ کے حضور ابلیس نے۔ اور اللہ نے اس کے مقابلے میں یہ نہیں کہا کہ بیوقوف تو نہیں گمراہ کرے گا، میں گمراہ کروں گا۔ کہاں لکھا قرآن میں؟ کہیں بھی نہیں ہے۔ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ مخلوق کو جو ہے خود ہی گمراہ کر لے، خود ہی اس کو سزا دینا شروع کر دے۔ آپ اپنے بچے کو کہیں جاؤ باورچی خانے پیشاب کر دو، وہ بچہ پیشاب کر دے اور پھر اس کی پٹائی شروع کر دو۔ وہ بیوقوف، باورچی خانہ پیشاب کے لیے تو نہیں ہوتا، یہ تو کھانے پینے کی چیزوں کے لیے ہوتا ہے۔ تو نے یہاں پیشاب کیوں کیا؟ قصور تمہارا اپنا ہے، پہلے تم نے بچے سے کہا وہاں پہ جا کر پیشاب کر دو، پھر اس کی پٹائی شروع کر دی۔ اس کو کون مانے گا؟ کس انسان کی عقل مانے گی یہ کہ یہ انصاف کی بات ہے؟ خود ہی بچے کو کہتے جاؤ پیشاب کر لو باورچی خانے میں، بعد میں اس کی پٹائی شروع کر دو۔ یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ نعوذ باللہ اللہ جو ہے بندے سے کہے کہ جو تو کہے کہ میں تجھے گمراہ کرتا ہوں، اور پھر اس کو گمراہی پر سزا دینا شروع کر دے؟ یہ کس طرح ہو سکتا ہے؟ فرمایا
لا اغوینہ ولا اغوینہم، البتہ میں ضرور گمراہ کروں گا ان کو، اجمعین سب کو، الا عبادہ کا، سوائے بندوں تیرے کے، جو تیرے بندے بنیں گے، خالص ایمان والے، خالص نیک عمل کرنے والے، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو ماننے والے، آسمانی دین کو ماننے والے جو ہیں تیرے بندے، ان کے علاوہ، اللہ کے معنی سوائے، علاوہ، وہ ان کو میں گمراہ نہیں کر سکوں گا جو تیرے بندے ہوں گے، جو تیرا کلمہ دل سے پڑھ لیں گے، جو تجھ پر خالص ایمان لائیں گے، جو ایمان اور عمل میں تیرے بن جائیں گے، تیرے محبوب، تیرے دوست بن جائیں گے، ان کو میں گمراہ نہیں کر سکوں گا۔ اللہ حرف استثناء ہے، اللہ عبادہ کا، سوائے بندوں تیرے کے، جو تیرے بندے بن جائیں گے، تیرے فرما بردار بن جائیں گے، تیرے دین کے ماننے والے بن جائیں گے، تیرے حکموں کے فیصلوں کو ماننے والے بن جائیں گے، ان کے علاوہ جو ہے ان کو میں گمراہ کروں گا۔ جو تیرے بن جائیں گے ان کو میں گمراہ نہیں کر سکوں گا۔ منہم، ان میں سے، المخلصین، جو حقیقی خالص بنائے جانے والے ہیں۔ اے اللہ، جن کے دلوں میں تو خالص ایمان ڈال دے، اپنے آسمانی دین جو ہے وہ داخل کر دے، تو ان کو اپنے خالص بندے بنا لے، خالص ایمان کے ساتھ، خالص نیک عملوں کے ساتھ، وہ جو ہے ان کو میں گمراہ نہیں کر سکوں گا۔ وہ استثناء ہوں گے، باقی سب کو میں گمراہ کرنے کی کوشش کروں گا۔ قالا، فرمایا اللہ تعالیٰ نے، حاضہ، یہ ہے، صراط، راستہ، علیہ، اوپر میرے، مستقیم، سیدھا۔ اللہ نے فرمایا کہ جو میرے طرف آنے والا راستہ ہے، جو انسان میری طرف آئیں گے، میرے دین کے پیچھے چلیں گے، وہ صراط مستقیم ہوگا، سیدھا راستہ ہوگا۔ تو سیدھا راستہ جو ہے وہ آسمانی ہدایت ہے۔ یہ قرآن پاک جو ہے سیدھا راستہ ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم، سورہ فاتحہ کے اندر انسان جو ہے نماز میں اللہ سے التجا کرتے ہیں، اے اللہ ہمیں صراط مستقیم، حقیقی سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرمانا۔ تو فرمایا اللہ نے کہ جو میرا راستہ ہے، میری طرف آنے والا راستہ جو ہے وہ سیدھا ہے، جو اس سیدھے راستے پر آئے گا وہ میرا ہوگا، میں اس کو اپنی نعمتوں میں داخل کروں گا، وہ میرا دنیا میں بھی محبوب ہوگا، آخرت میں محبوب ہوگا۔ اور جو میرے راستے کو چھوڑے گا، آسمانی دین کے راستے کو چھوڑے گا، لوگوں کے جھوٹے راستوں پر چلے گا، جھوٹے مذاہب پر چلے گا، تو پھر اس کا ٹھکانہ جو ہے وہ میرے طرف نہیں آ سکیں گے، وہ پھر ابلیس کی طرف ہی جائیں گے۔ ان عبادی، بے شک بندے میرے، لیسا، نہیں ہے، لکا، واسطے تیرے، اے ابلیس، علیہم، اوپر ان کے، سلطان، کوئی غلبہ، کوئی دلیل۔ جو میرے حکم کو مان لیں گے، جو میرے آسمانی دین کو مان لیں گے، تو کسی بھی دلیل یا کسی بھی غلبے کے ذریعے ان کو گمراہ نہیں کر سکے گا۔ جو میرے آسمانی دین کو اپنے دلوں میں داخل کر لیں گے کھرے خالص ایمان کے ساتھ، تو ان کو جو ہے لیسا علیہم بسلطان، نہیں ہوگا اوپر ان کے تیرا غلبہ، لیسا لکا، نہیں ہوگا واسطے تیرے، علیہم، اوپر ان کے، سلطان، کوئی غلبہ، کوئی دلیل۔ تیس میں اس بارے میں یہ ہے، فما یکذبک بعد بالدین، اللہ فرماتے ہیں اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اے مخاطب، اس خالص دین کو قبول کرنے کے بعد تمہیں کوئی شخص بھی گمراہ نہیں کر سکتا۔ فما یکذبک بعد بالدین، 30 سپارے کی آیت ہے۔ فما یکذبک، پس نہیں کوئی گمراہ کر سکے گا آپ کو، بعد بالدین، بعد اس کے کہ جب آپ اس دین کے ساتھ ہوں گے، بالدین، حقیقی دین کے ساتھ ہوں گے، حقیقی دین پر چلنے والے ہوں گے، حقیقی دین کو سمجھنے والے ہوگے، پھر دنیا کی کوئی طاقت تمہیں گمراہ نہیں کر سکے گی۔ یہ 30 سپارے کی آیت جو ہے نکال کر دیکھ لیں کہ جب تم دین کے حقیقی الدین، الف لام لگا، حقیقی دین کے ساتھ ہوگا، آسمانی دین کے ساتھ ہوگا، پھر دنیا کی سب طاقتیں اکٹھی ہو کر بھی جو ہے تجھے گمراہ کرنا چاہیں، وہ گمراہ نہیں کر سکتے، تمہیں جھٹلا نہیں سکتے، تمہیں جھوٹا ثابت نہیں کر سکتے، وہ ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے۔
جب آپ اس خالص دین کے ساتھ ہوں گے، آسمانی دین کے ساتھ ہوں گے، پھر آپ کو ساری دنیا مل کر بھی جھٹلا نہیں سکے گی۔ فما یکذبک بعد بالدین، بس کون ہے جو جھٹلا سکے آپ کو بعد اس خالص دین کے ساتھ، اس خالص دین کے۔ جب آپ نے خالص دین کو تھام لیا، خالص ایمان کے ساتھ خالص دین کو قبول کر لیا، دنیا کی ساری طاقتیں تمہیں جھٹلا نہیں سکتی، ان کے پاس دلیل ہی نہیں ہے۔ اگر آپ کے پاس آسمانی دین کی خاص دین کی دلیل ہے تو پھر آپ کو کوئی جھوٹا قرار نہیں دے سکتا۔ یہ قرآن ہے، کیوں نہیں ہم سمجھتے؟ کیا ہو گیا ہم کو؟ ہم نے جہالت کی بنیاد پر ضد قائم کر رکھی ہے کہ ہم لوگوں کو قرآن نہیں پڑھنے دیں گے۔ دیکھنے کس طرح مسجدیں بھری ہوئی ہے، بچے رٹا لگا رہے ہیں، کوئی فائدہ ہے رٹا لگانے کا؟ قرآن تو آیا تھا کہ ھدی للمتقین، یہ اللہ سے ڈرنے والوں کے، پرہیزگاروں کے لیے ہدایت ہے، راستہ بتانے والا ہے کہ یہ نبیوں کا راستہ جنت کا راستہ ہے اور یہ شیطانوں کا راستہ جہنم کا راستہ ہے۔ اور ہم بغیر ترجمے کے بچوں کو رٹے لگائے جا رہے ہیں، اور وہ بعد میں جو ہے وہ سب کچھ بھول جاتے ہیں۔ میں نے مسجد کے جو ہے رٹا لگانے والے حافظ صاحب کو کہا، میں نے کہا یار تھوڑا سا ٹائم مجھے دے دے، میں ان کو ترجمہ پڑھا دیا کروں۔ تو ایک مدرسے میں نے کہا، وہ کہتا نہیں یہ میں نہیں پڑھا۔ میں نے اس سے کہا کہ تم پڑھا دیا کرو آدھا گھنٹہ کر کے، میں تمہیں جو ہے 1000 روپیہ جو ہے میں دے دیا کروں گا، آپ اپنے ٹائم میں سے 20-25 منٹ نکال کر آپ جو ہے اس کو ان کو ترجمہ پڑھا دیا کریں۔ وہ رٹا لگوا رہا تھا، کہتا نہیں جی میں نہیں پڑھاؤں گا۔ وہ دوسری مسجد جو ہے جس میں میں نماز پڑھتا تھا، وہاں کے رٹا لگانے والے مولوی سے کہا یار کوئی تھوڑا سا ٹائم مجھے بھی دے دو۔ تو میں نے کہا میرے پاس 10-11 کے درمیان ٹائم ہوتا ہے، اتنے مجھے آدھا گھنٹہ دے دیا کرے روز، تو میں ان کو چلو ترجمہ پڑھا دیا کروں۔ وہ نہیں مانا، میں نے کہا جی نہیں آپ 3 بجے کے بعد پڑھا سکتے ہیں۔ میں کہا 3 بجے میرے پاس ٹائم نہیں ہے۔ تو بہرحال آپ دیکھ لیں مسجدیں بھری ہوئی ہیں اور بچوں کو گمراہ کر رہے ہیں، بغیر سمے کے رٹا لگوا رہے ہیں۔ کیا اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے رٹا لگوایا تھا صحابہ کرام کو؟ یا ان کو قرآن کی تعلیم دی تھی؟ ان کو قرآن کی آیات کا مفہوم و مطلب بتایا تھا صحابہ کرام کو؟ کیا ان کو رٹا لگوایا تھا؟ کون سی آیت ہے قرآن پاک میں یا نبی علیہ السلام کی حدیث کون سی ہے جہاں یہ ہے کہ صرف رٹا ہی لگواؤ؟ ان کو جو ہے قرآن کا ترجمہ یا مفہوم نہ سکھاؤ، بس صرف رٹا ہی لگاؤ۔ بے شمار مدارس ہیں، بے شمار مسجدیں ہیں جہاں بچوں کو قرآن پاک کی تعلیم دینے کی بجائے، ہدایت دینے کی بجائے ان کو رٹا لگوایا جاتا ہے۔ اور یہ اللہ کے قرآن سے دشمنی ہے۔ ان کو پتہ ہے کہ قرآن کس لیے آیا ہے، رٹے کے لیے نہیں آیا، ہدایت کے لیے آیا ہے۔ یہ جان بوجھ کر جو ہے لوگوں کے بچوں کو جو ہے برباد کر رہے ہیں۔ کہیں حکم نہیں ہے قرآن پاک میں کہ صرف رٹا ہی لگواؤ۔ ہاں سب سے پہلے سوجھ بوجھ دو، ان کو ترجمہ پڑھاؤ، لفظی ترجمہ پڑھاؤ ان کو۔ میں کلاسوں میں پڑھاتا تھا اسلامیات، اللہ گواہ ہے جھوٹ بولنے والے پر رب کی لعنت ہے۔ مجھے اسٹوڈنٹ پوچھتا جی آپ حافظ قرآن ہیں؟ میں نے کہا نہیں۔ تو بڑا حیران ہوا۔ میں نے کہا کہ میں نے قرآن کا لفظی ترجمہ پڑھا ہے اللہ کے فضل سے، تو اس لفظی ترجمے کی وجہ سے جو ہے نا میں آیت جو ہے اس کو جو ہے مکمل کر لیتا ہوں۔ قاری کو جہاں بھول جائے میں لقمہ دے دیتا ہوں کہ اس کا مفہوم یہ نہیں بنتا، اس آیت کا ترجمہ یا مفہوم نہیں بنتا۔ تو پہلے بچوں کو جو ہے قرآن پاک کی جو ہے وہ سمجھ بوجھ عطا کی جائے، پھر اس کے بعد جو ہے بے شک آپ جو ہے ان کو حفظ کروا لیں، حفظ کوئی منع نہیں ہے، لیکن یہ کہیں حکم نہیں ہے قرآن اور حدیث کے صرف رٹا ہی لگواؤ، قرآن ان کو سمجھاؤ نہ، یہ کہیں بھی نہیں ہے۔ نہ اللہ نے فرمایا ہے کہ بغیر سمجھے ان کو رٹا لگواؤ، نہ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے۔
اگر رٹا جو ہے وہ جائز ہوتا تو پھر آسمانی تفسیر جو اللہ نے اتاری ہے 19واں سپارہ پہلا رکوع سورۃ فرقان آیت نمبر 33 جو ہے اس میں اللہ نے فرمایا کہ ہم نے آپ کو اس قرآن پاک کی آسن تفسیر دی ہے۔ پھر تفسیر کس لیے دی ہے؟ جب رٹا ہی لگانا جو ہے فرض ہو گیا تو پھر تفسیر کا کیا مطلب؟ تو اللہ نے تو قرآن کی تفسیر بھیجی ہے سمجھ کے لیے، لیکن ہے کہ لوگوں کو جو ہے اللہ کے آسمانی دین سے بڑے میٹھے طریقے کے ساتھ جو ہے گمراہ کیا جا رہا ہے کہ رٹا ہی لگواؤ بس۔ کہیں یہ قرآن پاک آپ ان رٹا والوں کو پوچھ کر دیکھ لیں، الحمد کا آپ ان کو ترجمہ پوچھ کر دیکھ لیں، مفہوم پوچھ کر نہیں آئے گا، ان کو تجربہ کر لیں۔ کسی لڑکے نے جو ہے حفظ کیا اس سے قرآن پاک کسی آیت کا جو ہے ترجمہ یا مفہوم پوچھ لے نہیں بتا سکے گا، کیا فائدہ ہوا؟ تو یہ ایک بہت بڑی سازش ہے اللہ کے قرآن سے دور رکھنے کے لیے کہ یہی یہ قرآن جو ہے سمجھ کر پڑھ نہ لے، پھر ہمارا فتنہ جو ہے فرقہ، جس فتنے کی بنیاد پر ہم نے فرقہ بنایا، پھر لوگ جو ہے اس کے خلاف ہو جائیں گے۔ لوگ کہیں گے مولوی صاحب، حافظ صاحب، تم یہ کہتے ہو قرآن یہ کہتا ہے، نبی کا فرمان یہ کہتا ہے، پھر تمہاری مانیں یا اللہ کے رسول کی مانیں؟ یہ ڈرتے اس وجہ سے ہے کہ یہ جاہل ہیں، یہ نہیں چاہتے کہ لوگ جو ہے وہ قرآن پاک کے سمجھ بوجھ حاصل کریں، وہ اپنی طرح لوگوں کو جاہل ہی رکھنا چاہتے ہیں۔ تو یہ ہے اللہ جو ہے اللہ فرماتے ہیں کہ انا عبادی، بے شک بندے میرے، لیسا نہیں ہے اللہ کا واسطے ان کے واسطے تیرے، علیہم اوپر ان کے سلطان کوئی دلیل، تو کسی دلیل کے ساتھ میرے بندوں کو گمراہ نہیں کر سکے گا، بغیر دلیل کے جو مرضی کر۔ جن کو میں دلیل دے دوں گا قرآن پاک کی ان پر تیرا اثر نہیں ہوگا، تیرا جادو نہیں چلے گا، تیرا جھوٹ نہیں چلے گا۔ جن کو میں اپنے قرآن کی سمجھ بوجھ دے دوں گا وہ تو ان کو تو گمراہ نہیں کر سکے گا۔ میں نے 30ویں سپارے کی سورۃ کی آیت کا حوالہ دیا، فما یکذبک بعد بالدین، اے میرے نبی، اے میرے مخاطب، بس کون ہے جو تمہیں گمراہ کر سکے بعد اس کے ساتھ اس حقیقی دین کے؟ جب آپ کے پاس آسمانی حقیقی دین ہے تو کون ہے جو آپ کو گمراہ کر سکے؟ پھر کوئی شخص تمہیں گمراہ نہیں کر سکتا اگر آپ کے پاس آسمانی دین کی سمجھ بوجھ ہے۔ یہ نہیں کہا اللہ تعالیٰ نے کہ اگر آپ کے پاس قرآن پاک کا رٹا ہے تو آپ کو کوئی جو ہے گمراہ نہیں کر سکے گا۔ تو اصل مقصد جو ہے اس سے ہم دور جا رہے ہیں، ہمیں گمراہ مولوی، جعلی مولوی، جعلی جو ہے مفتی جو ہے ہمیں گمراہی کی طرف لے جا رہے ہیں کہ کہیں یہ لوگ قرآن سمجھ کر نہ پڑھ لیں، پھر ہمارا جھوٹا فرقہ جو ہے وہ ننگا ہو جائے گا، لوگ چھوڑ دیں گے ہمیں۔ فرمایا اللہ من، مگر وہ شخص اتباع کا جو پیچھے چلے گا تیرے من الغاوین، تمام گمراہوں میں سے۔ اللہ نے فرمایا اے ابلیس، تو کسی دلیل کے ساتھ میرے بندوں کو گمراہ نہیں کر سکے گا سوائے اس شخص کے جو تیرے پیچھے چلے گا گمراہوں میں سے، جو میرے راستے کو چھوڑ کر، میرے دین کو چھوڑ کر، میری باتوں نصیحتوں کو چھوڑ کر تیرے پیچھے چلے گا گمراہوں میں سے، ان پر تو اپنا زور چلا لے، ٹھیک ہے تو ان کو گمراہ کر۔ جو گمراہ ہو کر تیرے راستے پر چلیں گے، گمراہی اختیار کر کے میرے دین کی ہدایت کا انکار کر کے گمراہی جو ہے اپنا کر جو ہے تیرے پیچھے چلیں گے، ٹھیک ہے تو ان کو گمراہ کر لینا، لیکن جو میری مانیں گے ان کو تو کسی بھی طریقے سے گمراہ نہیں کر سکے گا۔ مسلمانوں، ہمارا یہ فرض ہے کہ ہم اپنے اللہ کا آسمانی دین جو ہے اس کو مانیں، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مانیں، کسی اور کو بات کو نہ مانیں۔ ساری دنیا کی کتابوں سے افضل کتاب جو ہے یہ قرآن پاک ہے۔ ہر فرقے کا مولوی جمعے کے دن جو ہے یہ پڑھتا ہے انا احسن الحدیث کتاب اللہ،
بے شک سب سے اچھی بات جو ہے وہ اللہ کی کتاب ہے، قرآن پاک۔ ہر فرقے کا مولوی جمعے کے خطبے میں یہ پڑھتا ہے، لیکن اس کا ترجمہ نہ مولوی کو آتا ہے، نہ آگے سننے والے بیٹھے جو ان کو آتا ہے۔ اگر ان کو آتا ہو تو وہ کہہ سکتے ہیں مولوی صاحب آپ خطبے میں کہتے ہیں کہ سب سے اچھی کتاب جو ہے، سب سے اچھی بات جو ہے اللہ کی کتاب ہے، قرآن پاک ہے، تو پھر تم ہمیں سب سے اچھی بات کیوں نہیں بتاتے؟ قرآن کی بات، قرآن ہمیں کیوں نہیں پڑھاتے؟ وہ بیچارے بدھو ہوتے ہیں، نیند آ رہی ہوتی ہے، پنکھے چل رہے ہوتے ہیں، جناب موج بنی، انہوں نے کچھ پتہ نہیں چلتا۔ تو مولوی خود بھی گمراہ ہے، دوسروں کی گمراہ کر رہا ہے۔ آپ تحقیق کر لیں، ہر فرقے کا مولوی جو ہے جمعے کے دن جو خطبہ ہے جمعے کا، اس میں یہ پڑھتا ہے ان احسن الحدیث کتاب اللہ، کہ سب سے اچھی بات جو ہے تمام باتوں میں سے وہ اللہ کا قرآن ہے، اللہ کی کتاب ہے۔ بندوں کی فرقوں کی کتاب نہیں کہا، کتاب اللہ کہا ہے، فرقے کی کتاب کا نہیں کہتے۔ یہ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے، اور ہر مولوی نبی علیہ السلام کا فرمان جو ہے خطبے میں پڑھ رہا ہوتا ہے، لیکن خود اور دوسروں کو لگا رہا ہے کتاب اللہ کے مقابلے میں اپنے فرقے کی کتابوں کے پیچھے۔ یہ کتنا بڑا ظلم ہے۔ وہ کہتا ہے سب سے اچھی بات اللہ کی کتاب، ان احسن الحدیث کتاب اللہ۔ اگر میں جھوٹ بول رہا ہوں، میں ہر قسم کی سزا لینے کے لیے تیار ہوں۔ ہر مسجد کے خطیب سے پوچھنے کے جو یہ جملہ پڑھتا ہے کہ آپ خطبے تو کہتے ہیں کہ سب سے اچھی بات اللہ کا قرآن ہے، اللہ کی کتاب ہے، اور ہمیں جو ہے آپ جو ہے لگاتے ہیں جو فلاں مولوی فلانا اعلیٰ حضرت کی کتاب پڑھو، یہ اللہ کی طرف سے جھوٹ بولتے ہو۔ اللہ کہتے ہیں میری طرف سے نہیں ہے، وہ میری طرف سے قرآن ہے، اس کی تفسیر ہے۔ یہ فرقوں کی کتابیں میری طرف سے نہیں ہیں، اللہ انکار کر رہا ہے قرآن پاک میں۔ وہ خود اللہ کہتا ہے قرآن پاک میں خود کتابیں لکھ لیتے ہیں اپنے ہاتھوں سے دنیا کمانے کے لیے، اور کہتے ہیں ہوا من عند اللہ، وہ اللہ کی طرف سے ہے۔ اللہ کہتے ہیں وما ہوا من عند اللہ، یہ قرآن پاک کے الفاظ ہیں، وہ اللہ کی طرف سے نہیں ہوتی کتابیں اور عبارتیں، وہ انہوں نے خود گھڑی ہیں، لیکن جھوٹ بول کر جو ہے اپنی من گھڑت گمراہی کی کتابوں کو جو ہے جائز قرار دینے کے لیے وہ جھوٹ بولتے ہیں کہ یہ فلاں کتاب ہے، یہ اللہ کی طرف سے۔ جس ہے جو ہے قدوری جو ہے اس کی شرح جو ہے اس کا ٹرانسلیشن جو اردو کا اس کے بارے میں کہتے ہیں یہ قرآن کی تفسیر ہے۔ اس طرح گمراہ کرتے ہیں لوگوں کو جھوٹ بول کر، 100% جھوٹ، لعنت۔ کہ قدوری جو ہے امام ابو حنیفہ کے خیالات کی جو کتاب ہے، جو اس کا اردو ٹرانسلیشن جو ہے وہ میرے ذہن میں بڑھاپے کی وجہ سے میرے جو ہے حافظہ جو ہے وہ ختم ہو گیا، افسوس۔ میں یہ پڑھتا رہا ہوں، اس میں ذہن میں نہیں آ رہا، لیکن میں بات صحیح کر رہا ہوں کہ جو قدوری کی شرح ہے یا اردو ٹرانسلیشن ہے، یہ جو ہے یہ بدبخت جو ہے لوگوں کو کہتے ہیں یہ قرآن کی تفسیر ہے۔ اور ایک جعلی جو ہے مفتی جو ہے وہ کہتا تھا کہ یہ فقہ حنفی جو ہے یہ قرآن کی تفسیر ہے۔ بھئی قرآن کی تفسیر کیسے ہو گئی؟ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ اکبر کہہ کر جو ہے شروع کرو نماز۔ امام ابو حنیفہ جو ہے وہ اور زیادہ جملے بنا کے جو ہے درمیان میں ٹھونس رہے ہیں نبی علیہ السلام کے فرمان کے مقابلے میں، عربی کے جملے بنا کر ٹھونس رہے ہیں، اور آپ کے شاگرد امام ابو یوسف کہہ رہے ہیں لا یجوز، جائز ہی نہیں ہے۔ پڑھ کر دیکھ لو قدوری، اگر میں غلط ہوں جو مرضی سزا دو مجھے، کہ میں تو پڑھاتا رہوں، کتنے سال پڑھایا میں نے۔ لا یجوز، امام صاحب جو آپ جملے بنا کر دے رہے ہیں اللہ کو نماز شروع کرنے کے لیے، وہ جائز نہیں ہے۔ جائز وہی ہے جو اللہ نے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے فرما دیا ہے کہ اللہ اکبر شروع کر کے جو نماز پڑھو، اللہ اکبر کے جملے سے نماز شروع کرو۔ جائز یہ ہے، جو آپ جملے بنا کر دے رہے ہیں لا یجوز، میں دعوے سے کہہ رہا ہوں میں ہر قسم کی سزا کے لیے تیار ہوں اگر میں جھوٹا ثابت ہو جاؤں، کیونکہ میں یہ پڑھایا ہے، میں نے کئی سال یہ قدوری پڑھائی ہے، بی اے کی کلاس میں، اسلامیات کا بی اے کا بی پیپر الیکٹیو، اس میں ہے یہ۔ تو بہرحال اللہ فرماتے ہیں کہ اے ابلیس
تیرے لیے میرے بندوں پر کوئی غلبہ نہیں ہوگا، کوئی دلیل نہیں ہوگا۔ جھوٹے کے پاس کیا دلیل ہوتی ہے؟ الا من اتبع کا، مگر جو لوگ پیچھے چلیں گے تیرے من الغاوین، گمراہوں میں سے، جو میرے دین کو چھوڑ کر گمراہ ہو جائیں گے، وہ اگر تمہارے جو پیچھے چلیں گے ان پر تو جو مرضی کرنا، وہ جو مرضی ان کے خلاف کرنا، جتنا مرضی ان کو گمراہ کرنا۔ جب وہ گمراہ ہی ہو گئے ہیں تو پھر جتنا مرضی ان پر زور لگا لینا۔ وَإِنَّ جہنم، اور بے شک جہنم، لَمَوْعِدُهُمْ، البتہ وعدہ ہے ان کا، جن کو تو گمراہ کرے گا میرے بندوں کے علاوہ، جن کو تو گمراہ کرے گا، سن لے کہ ان کا وعدہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جہنم ہے، وہ جہنم میں جائیں گے اجمعین، سب کے سب، جتنے بھی لوگ میری ہدایت چھوڑ کر گمراہ ہو جائیں گے اور تیرے پیچھے چلیں گے، سن لے پھر ان کا انجام بھی، کہ ان کا وعدہ جو ہے اللہ کے ہاں جہنم ہے، اجمعین، سب کا۔ جو بھی میری بات چھوڑ کر تیری مانیں گے پھر وہ تیرے ساتھ ہی جہنم میں جائیں گے۔ لہا، واسطے اس جہنم کے سبعۃ ابواب، 7 دروازے ہیں۔ جہنم کے 7 دروازے ہیں، جنت کے 8 دروازے ہیں، اور 7 دروازے جو جہنم کے ہیں ان کے اندر جو وادیاں ہیں، جہنم بہت وسیع ہوگی، اور ہر دروازے کے اندر جو وادی ہے، حصہ ہے جہنم کا، وہ ہر دوسرے حصوں سے سزا کے اعتبار سے مختلف ہوں گے، درجہ بندی ہوگی۔ جس درجے کا جو مجرم ہے اس درجے پر، درجے کے حساب سے اس کو وادی جو ہے الاٹ کی جائے گی، داخل کیا جائے گا وادی میں۔ جو سب سے سرکش اور باغی شیطان ہیں، ابلیس ہیں، ان کے لیے جو ہے بہت سب سے زیادہ بری سزا ہوگی۔ فرمایا لہا سبعۃ ابواب، بعد سے اس جہنم کے 7 دروازے ہیں، بکل باب، بعد سے ہر دروازے کے، منہم، ان مجرموں میں سے، جز ان، حصہ ہے، مقسوم، تقسیم کیا گیا، جو میں نے وضاحت کیا کہ ہر دروازے کے اندر جو حصہ ہے جہنم کا، وادی ہے، وہ ہر دوسرے حصے سے مختلف سزا کی وادی ہوگی، اور لوگوں کی جرائم کی وجہ سے جتنے درجے کا ان کو عذاب، وہ اپنے جرائم کے حساب سے جتنے درجے کے عذاب کے حقدار ہوں گے، اسی حصے میں جو ہے اسی دروازے سے ان کو گزارا جائے گا جہنم میں داخل ہونے کے لیے۔ لو جی ایک دفعہ پھر پڑھ دوں۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ، البتہ تحقیق پیدا کیا ہم نے انسان کو، من صلصال، چیکنی مٹی سے، چمٹ جانے والی مٹی سے، من حمأ، گارے سے، حمأ کے معنی گارا، مسنون، سڑاند والا، بدبودار۔ جب چیکنی مٹی میں اللہ نے پانی ڈالا، پھر اس کو چھوڑ دیا، پھر جب اس میں سڑاند پیدا ہوگی، بدبو پیدا ہوگی، پھر اللہ تعالیٰ نے اس مٹی سے آدم علیہ السلام کا ڈھانچہ بنایا۔ فرمایا والجان، اور حقیقی جن کو، خلقنا ہو، پیدا کیا ہم نے اس کو، من قبل، اس سے پہلے، انسانوں سے پہلے زمین پر آباد تھے جن۔ انسان دوسری مخلوق ہے، پہلی مخلوق زمین پر جو اللہ نے پیدا فرمائی وہ جن ہیں، اور دوسری مخلوق جو ہے انسان ہے۔ من قبل، اس سے پہلے، یعنی جن جو ہے اس کو ہم نے پیدا کیا آدم علیہ السلام کو سے پہلے، من نار سموم، آگ زہریلی سے، جس کا دھواں نکلے وہ زہریلی، زہر ہوتا ہے، سم کے معنی زہر، سموم کے معنی زہریلا، وہ آگ زہریلی تھی، دھوئیں والی تھی۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ، جب کہا رب آپ کے نے، للملائکۃ، واسطے تمام فرشتوں کے، انی، بے شک میں، خالق، ان پیدا کرنے والا ہوں، بشر، انسان کو، من صلصال، چمٹنے والی مٹی سے، من حمأ، گارے، مسنون، باسی سے، بدبودار سے، فَإِذَا سَوَّيْتُ، جس وقت میں برابر کر لوں، یعنی اس کا ڈھانچہ مکمل کر دوں اعضاء کے ساتھ، اس کو مکمل کر دوں، وَنَفَخْتُ، اور میں پھونکوں، فیہ، بیچ اس آدم کے، من روحی، حکم اپنا، جب میں اپنا حکم اس کے ڈھانچے جو مٹی سے بنایا تھا، جب اس کے اندر میں پھونک مار دوں گا وہ زندہ ہو جائے گا،
تو پھر جو ہے فقعوا پس تم واقع ہو جانا، یعنی گر پڑنا لہو واسطے آدم کے ساجدین سجدہ کرنے والے بن کر، تم نے فوری اس کے سامنے جو ہے سجدہ کرنا ہے تعظیم کا۔ فسجد الملائکہ تو بس سجدہ کیا تمام فرشتوں نے، کلہم سب نے، اجمعون اکٹھے، الا ابلیس سوائے ابلیس کے۔ یہ جو جن تھا، ابلیس تھا، اس نے سجدہ نہ کیا، حالانکہ وہ فرشتوں میں ہی رہتا تھا، عبادت گزار تھا، اللہ کی نافرمانی کر لی، ابا اس نے انکار کر دیا سجدہ کرنے سے، این یکونا اس نے انکار کر دیا، این یکونا یہ کہ وہ ہو مع ساجدین ساتھ حقیقی سجدہ کرنے والوں کے، اس نے سجدہ کرنے کے ساتھ ملنے سے انکار کر دیا کہ میں نہیں اس کو سجدہ کروں گا۔ کہا فرمایا اللہ تعالیٰ نے، یا ابلیس و اے ابلیس، ما لکا کیا ہے واسطے تیرے، تجھے کیا ہو گیا ہے، اللہ تکونا یہ کہ نہ ہوا تو مع ساجدین ساتھ حقیقی سجدہ کرنے والوں کے، جب میں نے حکم دیا کہ سجدہ کرو آدم کو تو تم نے کیوں نہیں کیا، کہ تجھے کیا ہو گیا کہ تو ان کے فرشتوں کے ساتھ مل کر، جب ان کے ساتھ رہتا تھا، عبادت کرتا تھا، تو ان کے ساتھ مل کر یہ میرا حکم جو ہے کیوں نہیں مانا، کیوں نافرمانی کی تم نے؟ کہا ابلیس نے، لم اکن نہیں ہوں میں، لاسجدا کہ میں سجدہ کروں، لبشر نواز انسان کے، خلقتہ پیدا کیا تو نے جس انسان کو، من صلصال چپکنے والی مٹی سے، من حمأ مسنون گارے باسی سے، جس کو تو نے چپکنے والی مٹی سے اور بدبودار گارے سے پیدا کیا، میں اس کو سجدہ کرنے والا نہیں ہوں۔ کالا فرمایا اللہ تعالیٰ نے، فخرج پس تو نکل جا، منہا اس مجلس میں سے، فإنک کا پس بے شک تو رجیم راندہ ہوا ہے، پھٹکارا ہوا ہے، جھڑکا ہوا ہے، ددکارا ہوا ہے، تجھ پر میرا غصہ ہے، تجھے تیری نافرمانی مجھے پسند نہیں ہے۔ وَإِنَّ عَلَيْكَ اور بے شک اوپر تیرے، اللعنت حقیقی لعنت ہے، خاص لعنت ہے، الی یوم الدین حقیقی بدلے، الدین حقیقی بدلے کے دن تک، یوم کے معنی دن، الی کے معنی تک، وَإِنَّ عَلَيْكَ اللعنت اور بے شک اوپر تیرے خاص لعنت ہے، الی یوم اس دن تک، الدین حقیقی فیصلہ، جب میں حقیقی فیصلے کروں گا انسانوں اور جنوں کے اعمال کے، کہ کون نیک اعمال کی سے جو ہے وہ جہنم سے، نیک اعمال کی وجہ سے جہنم سے خلاصی پائے گا، نجات پائے گا، اور کون جہنم میں رہے گا، اس حقیقی فیصلے کے دن تک تو تجھ پر میری خاص لعنت برستی رہے گی۔ اور خاص لعنت وہ ہے جس کے لیے اس کی توبہ کا دروازہ بھی اللہ نے بند کر دیا، کہ تو بے شک توبہ بھی کرتا رہے نا، میں تجھے معاف نہیں کروں گا، تو نے میری توہین کی ہے، میرے حکم کی توہین کی ہے، تیرے لیے توبہ کا دروازہ بھی بند ہے، تو توبہ بھی کرے گا میں نہیں مانوں گا۔ اور مجھے ایک بریلوی ہے، ڈاکٹری کی دکان ہے اس کے، وہ مجھے کہنے لگا کہ جی میں نے اپنے مولوی سے ممبر پر بیٹھے ہوئے میں نے اپنی آنکھوں سے اس کو دیکھ رہا تھا، اور میرے کانوں نے اس سے یہ جملہ سنا ہے کہ اے ابلیس جو ہے وہ، اس نے جو ہے نبی علیہ السلام کے پاس آیا تو اس نے کہا جی میری نجات کے لیے کچھ بناؤ، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تو آدم کی قبر پر جو ہے سجدہ کر لے، تیری معافی ہو جائے۔ اتنا بڑا جھوٹ اللہ کے پیغمبر پر۔ میں اس سے کہا ڈاکٹر صاحب اس کا ثبوت دو مجھے حدیث سے یا قرآن سے، آج تک وہ ثبوت نہیں دے سکا۔ اس طرح یہ ظالم اللہ کے پیغمبر پر الزام لگا دیا کہ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا نعوذ باللہ کہ تو آدم کی قبر پر سجدہ کر لے، تجھے جو ہے تو معاف کر دیا جائے گا۔ نہ یہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے۔ آج تک وہ شخص جو ہے میں اس سے ثبوت مانگتا رہا ہوں، اس نے ثبوت نہیں دیا۔ اس سے جھوٹ گھڑ گھڑ کر جائے لوگوں کے ایمانوں کو برباد کر رہے ہیں۔ اس قدر یہ جاہل ہیں، اس قدر جو ہے یہ شیطان ہیں کہ نبی کو بھی معاف نہیں کیا۔ کہتا ہے میں نے اپنے مولوی کو ممبر پر بیٹھے ہوئے دیکھتے ہوئے میں نے اس کے منہ سے، میرے کانوں نے آواز سنی ہے کہ ابلیس نے نبی علیہ السلام سے گزارش کی کہ آپ رحمۃ اللہ عالمین ہیں، میری نجات کے لیے بھی کچھ کریں۔ تو
نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تو آدم کی قبر پر جا کے سجدہ کر، تیری نجات ہو جائے گی۔ آج تک اس نے ثبوت نہیں دیا۔ ایسے ایسے جو ہے جھوٹ گھڑ کر جو ہے لوگوں کے ایمانوں کا اور نیکیوں کی بربادی کر رہے ہیں، بیڑا غرق کر رہے ہیں۔ فرمایا کالا وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ، اور بے شک اوپر تیرے خاص لعنت ہے، اِلَىٰ یوم الدین، حقیقی بدلے، الدین حقیقی بدلے کے دن تک۔ کالا کہا ابلیس نے رب اے میرے رب فانظرنی، بس تو مہلت دے مجھ کو، الی یوم یبعثون، اس دن تک، الی تک، یوم اس دن یبعثون، جب وہ دوبارہ اٹھائے جائیں گے، جب جن اور انسان قبروں سے دوبارہ اٹھائے جائیں گے، اس دن تک مجھے تو مہلت دے کہ میں جو ہے آدم اور اس کی اولاد سے میں بدلہ لوں۔ اس کی توہین کی، ذلیل کیا اس کو اللہ نے، اور غصہ کس پر؟ آدم اور آدم کی اولاد پر۔ یہ کمینے انسان کی یہ نشانی ہے کہ غصہ کسی پر اور سزا کسی اور کو، بے گناہ کو دے دی۔ یہ گھٹیا انسان، شیطان کی، یہ جو ہے ابلیس کی نشانی ہے کہ اسے غصہ کسی اور پر اور بدلہ کسی کمزور سے، بے گناہ سے لے رہا ہے۔ پنجابی جی کہتے ڈگیا کھوتے تو غصہ کمیارتے۔ جی یہ ایسے جو ہے خبیث شیطان جو ہے، یہ نشانی ہے ان کے گھٹیا پن کی۔ فرمایا کہ کالا، فرمایا اللہ نے فَإِنَّكَ، پر بے شک تو من المنظرین، حقیقی مہلت دیے جانے والوں میں سے، تجھے ہم مہلت دیتے ہیں، الی یوم، اس دن تک، الوقت المعلوم، جس کا حقیقی وقت جانا پہچانا ہے، یعنی قیامت کا دن جس کا حقیقی مقررہ وقت ہے اللہ کے ہاں، اس دن تک ہم تجھے مہلت دیتے ہیں۔ کالا کہا ابلیس نے رب اے میرے رب، ما بسبب اس کے جو اغویتا، گمراہ قرار دیا تو نے، گمراہ کیا تو نے، بالکل غلط، 100% غلط ہے، میں چیلنج کرتا ہوں۔ اغویتا، جو گمراہ قرار دیا تو نے نی مجھ کو، لَأُزَيِّنَنَّ، البتہ میں ضرور خوبصورت بنا دوں گا، لہم واسطے ان کے، فی الارض، بیچ زمین کے، وَلَا أُغْوِيَنَّ، اور البتہ میں ضرور گمراہ کروں گا۔ یہ جملہ ابلیس کا ہے۔ یہ بات قرآن کے اندر، حدیث کے اندر کہیں نہیں ہے کہ اللہ نے کہا ہو کہ میں انسان کو ضرور گمراہ کروں گا۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ ابلیس کہہ رہا ہے۔ لَأُغْوِيَنَّهُمْ، البتہ میں ضرور گمراہ کروں گا اس کو۔ کون کہہ رہا ہے؟ ابلیس کہہ رہا ہے، اللہ نہیں کہہ رہے۔ اللہ نے کہیں نہیں فرمایا کہ میں لازماً جو ہے انسان کو گمراہ کروں گا، کہیں نہیں فرمایا، قرآن میں یا حدیث میں۔ سیدھی سی بات ہے، مکھی پہ مکھی مار کر قرآن چھاپ رہے ہیں اور پیسے کما رہے ہیں اور کھا پی رہے ہیں، عیش کر رہے ہیں، لوگ گمراہ ہوتے رہے ہیں، ہمیں کیا؟ تو ابلیس نے کہا وَلَا أُغْوِيَنَّهُمْ، البتہ میں ضرور گمراہ کروں گا ان کو، اجمعین، سب کو، الا عبادک، سوائے تیرے بندوں کے، منہم، ان میں سے، انسانوں میں سے، المخلصین، جو حقیقی خالص بنائے جانے والے ہوں گے۔ اے اللہ، جن کو تو خالص اپنے بندے بنا لے گا، خالص ایمان کے ذریعے، توحید کے ذریعے، خالص نیک اعمال کے ذریعے، اے اللہ جو تیرے بندے بن جائیں گے، فرما بردار بن جائیں گے، ان کے علاوہ جو ہے وہ میں ان کو جو ہے ضرور گمراہ کروں گا۔ کالا، فرمایا اللہ تعالیٰ نے، ھذا صراط، یہ راستہ ہے، علیہ، اوپر میرے، مستقیم، سیدھا، میرا راستہ جو ہے وہ سیدھا ہے۔ جو اس کو چھوڑ کر گمراہی کی طرف جائے گا، ٹھیک ہے، اس پر تو جو مرضی کر لینا۔ ان عبادی، بے شک بندے میرے، لیسا، نہیں ہے اللہ کا واسطہ تیرے، علیہ، اوپر ان کے، سلطان، کوئی دلیل، کوئی غلبہ۔ جو میرے بندے ہیں، میری بات ماننے والے ہیں، میرے قریب آ گئے، میرے دوست بن گئے، ان پر تیری کوئی دلیل یا کوئی غلبہ زبردستی چل نہیں سکے گی۔ میں نے حوالہ دیا ہے یہاں پر 30ویں سپارے کے آیت کا، فما یکذبک بعد بالدین، حقیقی دین کے بعد آپ کو کون گمراہ کر سکتا ہے؟ مطلب اللہ فرماتے ہیں کہ جس کے پاس حقیقی دین ہے آسمانی، اس کو ساری دنیا میں سے کوئی ایک یا ساری دنیا مل کر بھی گمراہ کرنا چاہے نہیں کر سکتی، کیونکہ آسمانی دلیل اتنی ٹھوس ہے کہ وہ جھوٹ سے جو ہے وہ غائب نہیں ہو سکتی، کمزور نہیں ہو سکتی۔ سچی دلیل جو ہے وہ
جھوٹ سے جو ہے کبھی شکست نہیں کھا سکتی۔ فرمایا الا من، سوائے ان لوگوں کے اتباع کا جو پیچھے چلیں گے، من الغاوین، حقیقی گمراہوں میں سے، جو میری ہدایت چھوڑ کر تیرے پیچھے چلیں گے، میرا حکم فیصلہ چھوڑ کر تیرا حکم فیصلہ مانیں گے، ان کو پر تیرا جو ہے غلبہ ہوگا، تیری جھوٹی دلیل ان پر لگے گی۔ جنہوں نے میری سچی دلیل کا انکار کر دیا، میرے نافرمان ہو گئے، ٹھیک ہے، پھر ان پر تیری دلیل بھی چلے گی، تیرا سب کچھ ہی چلے گا۔ وَإِنَّ جہنم، اور بے شک جہنم، لَمَوْعِدُهُمْ، البتہ وعدہ ہے ان کا اجمعین سب کا، لہا، واسط جہنم کے سبعۃ ابواب، 7 دروازے ہیں، لِكُلِّ بابٍ، واسطے ہر دروازے کے، منہم، ان میں سے، جزء، حصہ ہے، مقسوم، تقسیم کیا گیا۔ ہر دروازے سے جو ہے مختلف قسم کے جرائم کے لوگ، مختلف درجوں کے گناہ گار جو ہے وہ گزارے جائیں گے، اور ہر دروازے کے اندر جہنم کی جو ہے ہر وادی جو ہے ہر دوسری وادی سے اس کی سزا مختلف ہوگی۔ صدق اللہ العظیم۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ۔ جزاکم اللہ۔